नई आने वाली हुकूमत आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ $1 अरब के फंड्स के हवाले से मुज़ाकरात कर रही है। ये मुलाकात वाशिंगटन में हो रही है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं। अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि IMF प्रोग्राम को 1 साल के लिए तोसी देने पर IMF रजामंद हो जाएगा और जो उनकी जानिब से शराइत रखी गई हैं कि साबिका हुकूमत ने जो सब्सिडीज़ दी हैं वो वापस ली जाएँ। तवक्को है कि हुकूमत जो है वो इन सब्सिडीज़ को वापस ले लेगी। लेकिन इसके साथ ही आज स्टेट ऑफ बैंक की जानिब से जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक मार्च में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा गुज़िश्ता माह के मुकाबले दुगना होकर तकरीबन $1 अरब पर पहुंच गया है। अब वो हुकूमत जो पहले ही मौशी मुश्किलात से निकलने के लिए हाथ पांव मार रही है उसे ये यकीनन चौंका देने का सबब बनता है। आने वाली नई हुकूमत क्या इक़्तिसादी बहरान पर काबू पा लेगी और जो बहरान जिसका सामना कर रही है उसका मलबा पिछली हुकूमत पर क्यों डाला जा रहा है, इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे हैं आप लोगों ने अपनी हुकूमत के आखिर में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एक जाल बिछाया, वो सब्सिडीज दी जो कि नहीं देनी थी, उसी की वजह से आज इस वक्त हुकूमत जो है, हमारी मईशत जो है वो शदीद मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। देखिए जी, इनको तो पहले ये तय कर लें कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। हम जब पेट्रोल की सब जो कीमतें बढ़ा रहे थे, और पेट्रोल की कीमतें तो इसलिए बढ़ाते हैं कि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल और डीज़ल ये हम हमारे यहाँ पैदावार नहीं है। तो जब हम बढ़ाते थे तो ये कहते थे कि तूफ़ान मचा दिया और ये पेट्रोल बॉम्ब इन्होंने कर दिया, पेट्रोल का एटम बॉम्ब इन्होंने फाड़ दिया। तो हमने ये सोचा कि ये हम क्यों ना अपने आवाम को कम से कम कोई रिलीफ दें। और इससे पहले भी मैंने कोई काफ़ी महीनों से जो सेल्स टैक्स था वो कम करता गया और हमारी जो ये थी कीमत थी वो 100 तकरीबन 60 के करीब थी, 159 के करीब, और वो जो होनी चाहिए थी वो 204 206 के करीब होनी चाहिए। लेकिन सेल्स टैक्स जो है वो मैंने कम करता रहा ताकि है कि रिलीफ मिले। अब हमने ये कहा कि नहीं, हम और भी रिलीफ देते हैं। तो हमने कोई तकरीबन 466 बिलियन रुपए का जो पैकेज है ओवरऑल, जिसके बीच में वो चीज़ें भी हैं जिसमें IMF ने कहा था ये चीज़ें आपने डालनी हैं, PDL वगैरह जो है वो 4 रुपये हर महीने आपने लेना है, वो भी हमने डाल दिया। और उसके पूरे का पूरा हमारे पास हिसाब है कि वो कैसे हमने पूरा करना था। और उसके ऊपर ये था कि मेरी IMF से जब बात हुई तो मैंने उनको समझा दिया कि इसके ऊपर कोई IMF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसमें ये था कि हमने कोई 100 बिलियन से हमने अपना जो है PSDB कम किया, सूबों से हमने 140 बिलियन लिए, 120 बिलियन हमारे डिविडेंड पड़े थे ऑयल कंपनीज़ के वो लिए, 50 बिलियन हमने लिया इससे अपना आपके FBR से, उनके रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं, और 60 बिलियन हमने ग्रांट्स कम की। ये पूरे 466 बनते हैं। और मुझे नहीं समझ आई कि उस वक्त तो ये मेरे से एग्री करके हाँ जी इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। अभी जाके उन्होंने ये तो एक किस्म से कंडीशनैलिटी डाल दी कि इसको कम करें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो भी है हमारा तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त लोड शेडिंग है ये भी बेसिकली आप ही की दी हुई है। आपने बिजली के कारखाने मुरम्मत नहीं करवाए, आपने टाइमली गैस नहीं खरीदी, आपके पास प्रॉबली पैसे नहीं थे, आपने चाइना के पैसे रोके हुए थे, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बने। देखें जी, बात ये है कि पहले तो ये भी ज़रा तय कर लें कि ये प्रॉब्लम जो बिजली का है और ये जो सारा ये इन्होंने जो ओवर बिल्ड करके चले गया कैपेसिटी, जिसके बीच में हमें कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं हर साल जो हैं 450 बिलियन से शुरू हुए 2018 में, और इस साल 850 अरब रुपए की हमें कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही हैं, हम दे रहे। और वो बिजली जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वो बिजली के जो हम लोगों को हदिये दिए जा रहे हैं तो ज़ाहिर है उसको प्रेशर तो आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, पिछले साल भी इस वक्त जो गुजरा, जो रमज़ान गुजरा तो कोई लोड शेडिंग नहीं थी, कुछ अर्सा पहले तक भी कोई लोड शेडिंग नहीं थी। ये भी आए हैं, जब से ये आए हैं इन्होंने महीना 1.5 महीना जो गुजार दिया, पहले तो हमारे पीछे लगे रहे ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी में, कोई काम ही नहीं हुआ। तो अब ये इनका काम है संभालें। ये पिछले आज से 2-3 महीने पहले क्या लोड शेडिंग हो रही थी? अगर आज लोड शेडिंग हो रही है तो 2 महीने पहले क्यों नहीं हो रही थी अगर हम मिसमैनेजमेंट कर रहे थे? तो ये बातें देखें, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। पहले तो ये मुझे फिस्कल वाली साइड पे आके कह रहे हैं कि जनाब आपने जो है वो कहा हुआ है कि जी
سن لینا میری بات سن لیں. 4.2 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں, یہ تو 5.6 ٹریلین ہے. تو یہ اس میں وہی 466 ڈال رہے ہیں اور ڈبل کر کے ڈال رہے ہیں, اور یہ میرے پاس نمبر ہے منسٹری آف فائنانس کے. تو ہم تو فسکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں 3.9% جو ہے چھوڑ کے گیا ہوں میں 9 مہینے کا. اور یہ ابھی جو بات یہ بھی ہو رہی تھی, آپ نے شروع میں یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے 1 بلین سے بڑھ گیا, اور جناب والا اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, یہ فیبروری سے پہلے جو ایوریج منتھلی کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 1.5 بلین تھا, اور وہ فیبروری میں 500 ملین پہ آیا. اس مہینے جو آیا ہے مطلب بلین ہوا ہے, اور اس کی وجوہات بھی سب کو معلوم ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں اس میں ویکسین ہیں, اس کے بیچ میں آپ کا تیل کی قیمت ہے, خوردنی تیل کی قیمت ہے, کوئلے کی قیمت ہے, یہ بڑھا ایک کر دیں تو سارا کا سارا جو ہے بٹوین دیز 4 آئٹمز یہ 13 بلین کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں سے $12.5 بلین اس پہ ہے. تو ادروائز تو ہم تو بیلنس میں ہیں, اور یہ 1 بلین اگر آپ کر لیں اور اگلے 3 مہینے بھی بلین کرتے جائیں تو آپ کو 16 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, جو 4.5% ہے, اور وہی ہم کہہ رہے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بالکل ٹوٹی اکانومی دے کے جا رہے ہیں, بلکہ اکانومی سٹرانگ ہے. کیوں اکانومی سٹرانگ ہے؟ ترین صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے وہ اس دفعہ جی ترین صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے, وہ 2 باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے ڈالر کو جو مارکیٹ بیسڈ کر دیا روپے کو, اس کے نتیجے میں بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی, بلکہ اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کے تو کہتے ہیں اس کو 145 پہ آنا چاہیے, بلکہ ہم اس سے بھی پیچھے لے کے جائیں گے. بلکہ چند دن پہلے جب ڈالر میں اوپر نیچے ہوا اور نیچے آیا آپ کی نئی حکومت آنے کے بعد, تو انہوں نے کہا ابھی اس سے مزید نیچے جائے گا. وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایس بی پی کو ایسے وہ تو یعنی ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تو گروی رکھ دیا, آپ نے پاکستان کی معاشی خود مختاری ختم کر کے رکھ دی. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں جی, پہلی بات بالکل پہلی بات سن لیں. پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کو کہیں گے اپنا اس قسم اس پہ نہ بالکل تبصرہ کریں تو بہت بہتر ہے, ان کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے. جو انہوں نے روپے کو اوور ویلیو کر کے رکھا تھا 5 سالوں میں, تو $33 ارب کا لاس ہوا پاکستان کو. میں وہ نہیں گن رہا ہوں جو کہ انہوں نے پیسہ مارکیٹ میں پھینکا روپے کو سپورٹ کرنے میں. $11 بلین جو ہے وہ 10 بلین ڈالر ایکسپورٹ کم ہوئی 5 سال میں, اور $23 بلین کی امپورٹ زیادہ ہوئی. $33 بلین کو آگ لگا دی انہوں نے. اگر پھر اس وقت بیٹھ کے اس کو پھر آرٹیفیشلی روپے کو مضبوط کریں گے تو پھر وہی حشر ہوگا. اب کیا ہے جی, یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ رہیں, وہ 97-98% پہ ہونا چاہیے. یس, یہ جو تھوڑی اسپیکولیٹر اوپر لے کے چلا جاتا ہے 187 پہ 88 پہ, اس کی جو ویلیو ہے وہ 175-178 ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ اس کو پھر واپس لے کے جائیں گے 145 پہ تو پھر وہی حشر کریں گے جو پہلے ہوا تھا. پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کا. اسٹیٹ بینک بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کی اس کو انڈیپینڈنس دیں, اور دنیا کے بیچ میں اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب وہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی مانیٹری پالیسی ہے اور ایکسچینج ریٹ پالیسیز ہے وہ اسٹیٹ بینک ہی طے کرے گا. صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. شوکت ترین صاحب یہ بتائیے کہ اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور جو پروگرام کی بات چل رہی ہے, اس کے اندر وہ کون سے پٹ فالز ہیں جو اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو واچ آؤٹ کرتی, اور ہمیں اب نئی گورنمنٹ سے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے؟ آئی ایم ایف کے کون سے پٹ فالز ہیں جو آپ کی گورنمنٹ اوائڈ کرنا چاہ رہی تھی جو مفتاح اسماعیل صاحب نہیں کر رہے؟ دیکھیے جاتے لیٹ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب آیا تھا پچھلے اپریل میں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو جو انہوں نے پہلے $500 ملین لیے تھے ہماری حکومت نے, اور ان سے یہ اگری کیا تھا کہ 700 ارب روپے کی ہم ٹیکسز لگائیں گے یا ایگزمپشنز ہٹائیں گے, اور 4 روپے اور 95 پیسے کی ہم بجلی وہ کر دیں گے زیادہ. تو میں نے اس پہ سٹینڈ لے لیا تھا. میں نے کہا آپ کس طریقے سے ٹیکسز لگا سکتے ہیں جبکہ ہمارا جو مسئلہ وہ ہے ہمارا ٹیکس بیس نیرو ہے, تو ٹیکس پیئرز کو بڑھاؤ. دیٹ از the آنسر, ناٹ ٹیکسنگ دی پیپل who are already paying taxes. اس کے اوپر بڑی لڑائی ہوئی, ایگزمپشنز پہ بھی بڑی لڑائی ہوئی,
انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو انکم ٹیکس کی جو ایگزمپشنز ہیں جو کہ یہ جو آپ کی پروویڈنٹ فنڈز وغیرہ پہ ہیں سب پہ اسے نکال دیں بیچ میں سے. میں نے اس پر ریزسٹ کیا. تو کیا ہوا, وہ جو 700 ارب روپیہ تھا اس کو میں 350 ارب پہ لے کے آیا, اور جو 4 روپے 85 یا 95 پیسے جی پرائز تھی اس کو ہم 2 روپے اور 44 یا 45 پیسے پہ لے کے آدھا کر دیا ہم نے. کیوں؟ ہم نے کھڑے ہوئے, یہ تو جاتے ہی لیٹ گئے. کیوں کہ بھائی وہ جی انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے لگا دیا, تو ان کو جو ہمارے نمبر دیے ہوئے ہیں ہم نے ان کو, یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو کہے ہیں 446 جو بلین ہے, وہ تو ہم اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ایڈیشنل ٹیکس لگا رہے ہیں ہم, یا ہم بیسیکلی وہ لے رہے ہیں کوئی ڈیٹ لے رہے ہیں. یہ تو اکاؤنٹڈ ہے. ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے $1 بلین دیں, کہ $1 بلین ہے دسمبر کے ٹارگٹس کے اوپر. دسمبر کے ٹارگٹ پورے ہو چکے ہیں, یہ تو اس کے بعد کی بات ہے. اچھا, انہوں نے ان کو ایک ذرا تھوڑی سی دھمکی دی ہے, یہ بالکل لیٹ گئے. تو میں کیا کرتا, میں سنتے جائیں, میں کیا کرتا, میں ان کو کہتا کہ پہلے تو $1 بلین دو نا, اس کے تو ہم نے سارے پورے کر چکے ہیں. دوسرا, آپ کے خیال میں یہ ہم نے سبسڈی دی ہے, آپ کے خیال میں غلط ہے, تو میں ان کو پوری اکاؤنٹ فار کر دیتا 446 جو بلین روپے ہے. تیسرا, انہوں نے ابھی جو پٹ فالز ہیں وہ کیا کہیں گے آپ کو, وہ آپ کے پاس پھر آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ اس کو اگلے سال چلے لے جائیں, لیکن فرٹیلائزر کے اوپر آپ جو ہے جو سبسڈی دے رہے ہیں یا ایگزمپشن دے رہے ہیں وہ نکالیں. وہ کوئی 100 بلین کی ہیں, پیسٹیسائڈز پہ ہیں, اور آپ کے وہ جس طرح پروویڈنٹ فنڈ والے ہیں اس کے اوپر ہم نے پھر سے سٹینڈ لینا تھا, کیونکہ ہم نے کہنا تھا کہ جناب ہم اس وقت اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس 43 ملین لوگوں کا ڈیٹا آ گیا ہے. ہم اس کو پورٹل پہ لگا کے ان کی سے ٹیکس لیں گے. ہم ٹیکس بیس جو ہمارا 3 ملین ہے اس کو ہم اگلے سال کم از کم 10 ملین پہ لے کے جائیں گے, اور اس سے بھی زیادہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. یہ ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ جسٹ جو ہمیں دھمکی دیں اور ایک دم بیٹھ جائیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ترین صاحب, ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بینکر بھی ہیں اور آپ اس مارکیٹ کو, پاکستانی مارکیٹس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ کے کریڈٹ پہ بہت بڑا جو بینکنگ کی پرائیویٹائزیشن کا اور بینکنگ کا ٹرن اراؤنڈ ہے وہ بھی آپ ہی سے منسوب کیا جاتا ہے. آپ کی حکومت, یہ سوال کی نیچر تھوڑی پولیٹیکل ہے, آپ کی حکومت پہ اگر میں دیکھوں کچھ دن کا ڈیٹا, خاص طور پر 8 مارچ سے آنورڈ کا ڈیٹا, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ڈالر کی جو ویلیو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر میں 24 مارچ سے 7 اپریل تک کا ڈیٹا دیکھتا ہوں تو اس میں بڑا وائلڈلی ڈالر جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ڈالر وائلڈلی نیچے آتا ہے چند دن کے لیے اور پھر اوپر چلا جاتا ہے. اچھا, اور موجودہ اس کی جو ویلیو ہے, یہ جو سپائک بنا ان چند دن کے اندر, آپ اس کی پولیٹیکل ریزن دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کے خلاف کسی نے اس طرح کی سپیکولیشن ارینج کی ہو؟ نہیں, دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ یونیورسل فینومینا ہے کہ جس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ جو اسپیکولیٹر ہوتا ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے جس طریقے سے آپ کے ایکسپورٹر ہیں وہ پیسے باہر رکھنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ واپس منگواتے نہیں ہیں وقت پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ نیچے جا رہا ہے روپیہ, ہم جتنا دیر کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا. اسپیکولیٹر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ روپیہ بیچتا ہے اور ڈالر خریدتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ اچھا امپورٹر جو ہے وہ جلدی ایلسیاں کھولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ نیچرل فینومینا ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو روپیے کو 2 سائڈ پہ موو کرنا چاہیے. اس سٹیج پہ آگے سینٹرل بینک کو اپنا ایکشن لینا چاہیے. ایکشن یہ لینا چاہیے کہ اس کو وہ اگر اس طریقے سے بیٹھے رہے تو آپ کو پتہ کہ جو پروفٹ ٹیکرز ہوتے ہیں, اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں, ان کا تو کوئی ریلیجن نہیں ہے نا. تو آپ کو ان کو ریلیجن سکھانا پڑتا ہے. آپ ان کو تھپڑ ماریں, اور وہ تھپڑ کیا ہے کہ آپ اٹھا کے جناب مارکیٹ میں ڈالر پھینکیں اور ان کو روپی کو دونوں سائڈ پہ موو کریں. اگر آپ نے دیکھا کہ جس وقت 2.5% پہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا اور تھوڑی اسٹیبلٹی آئی پولیٹیکل, تو ایک دم جو روپیہ ہے وہ 189 سے واپس آ کے 182 پہ چلا گیا. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسٹیبلٹی آ رہی ہے, تو لوگوں نے جنہوں نے اسپیکولیشن کی تھی انہوں نے دھڑا دھڑ اپنے ڈالر واپس لے کے آنا شروع ہو گئے. تو اس وقت جو ہے اگین دی سینٹرل بینک شوڈ ہیو سیڈ کہ مے بی 182 از ناٹ دی رائٹ نمبر. اس وقت وہ ڈالر مارکیٹ سے خریدتے. تو یہ جو میکنزم ہوتا ہے نا جس کو آپ فری فلوٹ کہتے ہیں, اس کے لیے بڑی آپ کو ٹیکنیکل ایبلٹی چاہیے سینٹرل بینک میں کہ اس کو کریں. ابھی آپ نے پچھلے 1.5 سال پہلے بھی دیکھا ہوگا
کہ روپیہ گیا نیچے 168 169 پہ اور پھر واپس آ گیا 152 پہ 151 پہ کیونکہ جناب ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ اچھا ہونا شروع. دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی. یہ اسپائکس اور یہ ڈراپس نہیں ہونے چاہیے. وہ روپیہ کو 164-65 سے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اس پہ وہ اٹھا کے مارکیٹ سے خریدتے اور اپنی کٹی بناتے تاکہ جس وقت نیچے جاتا ہے پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے. تو یہ جو مارکیٹ میکنزم ہے اس کو کرنے کے لیے ہمارے سینٹرل بینک میں ان کو دے ول ہیو ٹو ہیو ایکسپرٹیز.